बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 अक्टूबर मंगल के दिन का ये वीलॉग है और बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो सुहेल अफरीदी की पिंडी रवानगी, अभी ताज़ा तरीन खबर है। इमरान खान से मुलाकात के लिए आस्ताना अडियाला शरीफ आज अहमद मुर्शद से मिलने, और देखें मुलाकात में क्या होगा। कमांडर पेशावर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में क्या बर्फ पिघली है, क्या पैगामात थे। एक इंतहाई अहम शख्सियत ने आज मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई। देखें अब होता क्या है। इमरान खान के केसेस में ताखीर भी, तहरीक इंसाफ की जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज भी है, और अभी इंतहाई अहम मामला जो 12 से 24 घंटों में फील्ड मार्शल के और शहबाज शरीफ के 3 से 4 ममालिक के दौरे, इसराइली फौज भेजने का मामला और ख़तरनाक तरीन इल्ज़ामात के वहाँ इसराइली मोसाद और CIA से भी मिस्र में मुलाकातें हुई, और जो काम इसराइल की फ़ौज ना कर सकी फ़लस्तीन में, वो पाकिस्तान की फ़ौज से करवाने की तैयारी। टाउट सहाफ़ियों ने गज़ा पाकिस्तानी फ़ौज के जाने का बयानिया भी शुरू कर दिया है। और मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी में एक दफ़ा फिर तब्दीली, तुर्की से स्पेशल गार्ड्स क्यों मंगवाए गए, हुकूमत पर क्यों एतमाद नहीं करी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, और राना सनाउल्ला अपनी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपोजिशन लीडर। बड़ा ही अजीबो गरीब खेम है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी एजेंसियों की आपस की लड़ाइयों में शिद्दत है। अहम एडिशनल डायरेक्टर समेत 4 अफसरान मजीद गिरफ्तार। 21 पहले खबरें थी, अब 15 मजीद की गिरफ्तारियों के छापे, और पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में नायाब मादनियात पर नज़र, जापान से एक मुआहदा आज हुआ, और चीन ने अमेरिका की दुखती रगें कैसे पकड़ी हैं। तफसील से इन खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी की आज मुलाकात इमरान खान से होगी, यानी वो अगले वीलॉग तक मालूमात आ जाएंगी। लेकिन अभी जो उनकी मुलाकात कोर कमांडर पेशावर जनरल उमर बुखारी से, बड़ी अहम मुलाकात, इस पर मैंने काफ़ी तफ्तीश की। ये मामला कैसे हुआ। जुमेरात के दिन बाज़ाब्ता मुलाकात की दावत दी गई थी, ऑपरेशन की ब्रीफिंग, सूबे के हालात, कोर कमांडर्स के दफ्तर में बुलाने की दरख्वास्त थी। सुहेल अफरीदी ने इनकार किया, किसी दफ्तर में नहीं जाऊँगा, जिसने आना है यहाँ आए। दरमियान में जो रब्ताकार लोग, आपको पता है, जो पैगामात लेकर आते जाते हैं, उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की कोर कमांडर्स के सामने जाके और बाकी लोगों के सामने, सुहेल अफरीदी के सामने नहीं। क्योंकि रवायात है कि माजी में फौजी अफसरान जब भी अपने दफ्तर में बुलाते हैं वज़ीर आला को, या अक्सर वज़ीर आज़म को भी, तो ब्रीफिंग के बहाने हो, या चाहे अफ्तारी के बहाने, अली मीन को बुलाया गया था, सिक्योरिटी ऑपरेशन के बहाने, चाय पीने के बहाने। तो ये होता है। 25 नवंबर को भी बुशरा बीबी को जब डी चौक जाने से मना किया जा रहा था, तो उन्हें इस वक्त DJSI के दफ्तर में बुलाने की कोशिश की थी। उन्होंने इनकार किया था कि KP हाउस में आकर मुलाकात करें, उस पर मुलाकात नहीं हुई। ये बहुत बड़ा मामला था 25 नवंबर को। और अब ये सुहेल अफरीदी भी अपने मौक़िफ़ में अलबत्ता मनवाने में कामयाब हुए, और ये मुलाकात जुम्मे वाले दिन हुई है। उसके बाद इनकी आप जलसों में तकारीर देखें, उसमें मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान का जो बयानिया है, ये उन्होंने उसी तरह बयान किया। अब जो हवालदार मुनीफ फारूक, या जिन्हें तो अब कहा जा रहा है, इन्हें बाकायदा फौजी वर्दी दे देनी चाहिए, अगर उन्होंने बयानात ही देने के ऐसी की तैसी कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। TV पे बैठे बाकी सहाफ़ी भी बयानिया बनाते रहे। और इसके अलावा इन्होंने अली मीन गंडापुर के हवाले से अंसार अब्बासी के जरिए धमकी भी दिलवाई कि तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत, वज़ीर आला और पार्टी के जो सूबाई सदर जुनैद अकबर के बयान हैं, उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खतरा है। अब इसमें अली मीन के जो भाई साहब हैं, उनके हवाले से भी कुछ खबरें मेरे पास आई हैं कि ये जो ड्रोन हमलों और नकल मकानी की जो आपको तस्वीरें नजर आई, ये फेक हैं। ये पिछली तस्वीरों को इस्तेमाल करके ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी, नया वज़ीर आला भी ऑपरेशन नहीं रुकवा सका। जिन इलाकों की तस्वीरें आई हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन है, सूबाई असम्बली के लोग हैं, सरकारी अफसरान है, बल्कि अवाम है, उनका कहना है ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ ड्रोन का। अब ये सिर्फ अली मीन गंडापुर की हुकूमत की नाकामी के ज़ाहिर है बदला लिया जा रहा है, ये समझ में आता है। सुहेल अफरीदी ने अक्लमंदी से काम लिया, और इसमें तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, उनके भी मशवरे थे कि कोर कमांडर को यहाँ वज़ीर आला हाउस आके 1-on-1 ब्रीफिंग देने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं। और क्योंकि बातचीत और मुज़ाकरात की तो इमरान खान भी यही बात करते हैं कि बार बार कि आप ऑपरेशन का मामला हो, जो भी हो, और इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ जो है वो साफ साफ रखना है सामने, वो रख दें कि मुज़ाकरात से बातचीत करनी है, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। हमायदीन, मिशरान, मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अवाम को ऑन बोर्ड। अब सुहेल अफरीदी सूबे का इंचार्ज भी है, याद रखो। यहाँ अफगानिस्तान के साथ जंग मुकम्मल तौर पर तैयार है, और इस वक्त ये खबर किसी वक्त भी आपके सामने आ सकती है, और उसका का सारा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को होना, ये याद रखें, वहाँ की अवाम को होना है। और सुहेल अफरीदी ने अपने मनसब की हुर्मत भी रखी, खान का मौक़िफ़ भी बयान किया, और आग और खून और इस बारूद के खेल से बचाना भी है, सियासत भी करनी है। तो इनकी सलाहियतों का इम्तहान भी है बहुत बड़ा। यहाँ पर देखें, सबसे जो अहम मामला पैगाम इमरान खान के हवाले से था। एक तो इन्होंने गैर ज़रूरी खुफिया मुदाखलत को रोका, खुफिया मुलाकातों को रोका, कोर कमांडर हाउस जाना, गेट नंबर 4 जाना, ये मामला बंद कर दिया। अगर ये अक्लमंदी हुई आज इस्टेब्लिशमेंट की, तो इमरान खान की मुलाकात करवा के मामला बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं।
کیونکہ افغانستان کی جنگ پہ تو ابھی دیکھیں وہاں حزب اسلامی کی جو سربراہ سابق وزیر اعظم ہے اس نے پشتوں میں خط لکھا ہے ممبران پارلیمنٹ کو کہ یہ جو طوفان شروع ہونے جا رہا ہے اس میں چونکہ شمالی اتحاد اور سابقہ دھڑوں کو بھی وہاں خفیہ ایجنسیاں متحرک کر رہی ہیں، تو یہ معاملات بڑے تیزی سے اور بڑے خطرناک بگڑنے جا رہے ہیں۔ ابھی صرف تورخم بارڈر بند ہونے کی وجہ سے پاکستان کو 100 کروڑ کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے 16 دن میں۔ ابھی یہ معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یا جو پاکستان کے معاملات میں آگے دیکھیں جو شہباز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، آرمی چیف بھی موجود، جن کی 24 گھنٹوں میں 3 اہم ممالک میں 2 طرفہ ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے مصر میں عبد الفتاح سیسی سے ملے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے محمد مرسی کی وہاں حکومت گرائی، برطرف کیا، جیل میں ڈالا، قتل کیا، 60,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، قتل کیے، زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا، ایک ڈکٹیٹر ہے مصر کی فوج، اس سے ان کی ملاقات ہوئی، جس پہ افغانستان کے اخبارات نے الزامات لگائے کہ مصر میں اسرائیل کی موساد اور خفیہ انٹیلیجنس CIA سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ افغانستان کے اخبارات کے الزامات ان کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن اس میں جو منطقی بات سمجھ آتی ہے وہ غزہ فوج بھیجنے سے پہلے یاد رکھیں اسرائیل کے ساتھ انہیں باقاعدہ مذاکرات کرنے پڑیں گے، معاہدے کرنے پڑیں گے، خفیہ معاہدے۔ غزہ میں صرف فلسطینی مزاحمت کار نہیں ہیں، وہاں پہ اسرائیل موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں فوجی موجود ہیں، اور نیتن یاہو کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم غزہ کو خالی نہیں کریں گے جب ہم وہاں رہیں گے، یعنی پاکستانی فوج وہاں جائے گی تو اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اب اس میں چاہے پاکستان میں ربر سٹیمپ کٹ پتلی حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، عوامی سطح پر انہیں لانا پڑے گا، مولویوں کو لانا پڑے گا جو آپ کو اعلان کر کے بتائیں گے کہ یہ بڑا جائز کام ہے، اور سرکاری سطح پر ابھی تک پاکستان کی طرف کوئی اعلان یا تسلیم نہیں ہوا، خفیہ معاہدہ چھپ نہیں سکتے۔ اب یہ جو واقعات اور حالات بتا رہے ہیں، دیکھیں اردن اور مصر میں، اردن کے جو بادشاہ ہے اسے یاد رکھیں، ان کی تاریخ ہے پاکستان کے ساتھ، جنرل ضیاء الحق کا بلیک ستمبر جو میں بارہا بتا چکا ہوں، 27,000 فلسطینیوں کو بریگیڈیئر ضیاء الحق نے شہید کیا تھا، اور یہ دنیا کے سامنے۔ اب محمد بن سلمان کی چونکہ امریکہ ملاقات ہے اس نومبر میں، تو اس سے پہلے جو ماحول تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں ابھی تازہ ترین جو امریکی نائب صدر JD وینس کا بیان کہ اسرائیل صرف ان ممالک کو غزہ میں آنے کی اجازت دے گا جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، یعنی قطر اور ترکی نہیں، جن کے ساتھ ان کی گل ہو گئی۔ یہ اگلے 2 مہینوں کا تسلسل جو اسرائیل کے، آپ پچھلے تسلسل دیکھیں اخبارات کا، آرمی چیف کی تعریفیں، پاکستان کی تعریفیں، پاکستان فوج کی تعریفیں، اور پچھلے 3 سال سے فلسطین کے حق میں پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہونے دیتے، نہ ہی فلسطین کی حمایت میں۔ اور پھر یہ جو تعریفیں ہیں شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ امن منصوبے کی، وہ سارا معاملہ دیکھیں، معاف کیجیے گا، ابراہم اکارڈ میں وہ ممالک دیکھیں جن کے ساتھ ان کی لگاتار ملاقاتیں ہوئیں، جس میں عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، شام ہے، مصر ہے، اردن، آذربائیجان، انڈونیشیا، یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ حالیہ دنوں میں آرمی چیف اور شہباز شریف کی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اور یہ 2 ممالک انڈونیشیا اور آذربائیجان جو فوج بھیجنے کا نام آ رہا ہے، ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نیچر دیکھیں آپ۔ اب پاکستان میں ایک دم سیاسی جماعتوں کے ذریعے اس موقف کی حمایت بھی ہوئی، رانا صلاح اللہ نے غزہ میں جانے کو سعادت قرار دے دیا، حکومتی صحافی عمر چیمہ، حوالدار منیب فاروق، جاوید چودھری وہ اسے بہترین سفارتکاری قرار دے رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے وہ IMF، ورلڈ بینک کے ذریعے امداد، یا اسرائیل کے ذریعے مدد، یا سعودی عرب کے ذریعے ڈالر، یہ تو چیز سمجھ ہے، لیکن جو چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اتنا ہی آسان کام ہوتا تو اسرائیل 78 سال سے اسلام آباد جتنے علاقے پر 78 سال سے قبضہ کیوں نہیں کر سکتا، مزاحمت کاروں سے خود اسلحہ کیوں نہیں لے سکتا، بدترین بمباری کے باوجود یہ اسلامی فوج بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ امن فوج پر گاڑیوں پر اسلام کے جھنڈے لگا کر کے ہم مدد کرنے آئے، وہ اسلحہ دے دیں گے انہیں، وہ نکل کے سرنگوں سے کہیں یہ لیں جی ہمارا اسلحہ آپ لے جائیں، وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یا خود مارے جائیں گے یا انہیں شہید کر دیں گے۔ اب ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا۔ اب یہاں تو پاکستان کی فوج کو ہمیشہ امام مہدی کی فوج بتاتے رہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ تو دلیر مہدی کی وہ فوج بن گئی جنہوں نے ٹرمپ کو رحمت اللہ قرار دیا ہوا اس وقت۔ یہ فل فلیج آپریشن کے لیے ڈنڈے ماری ہے، ڈالروں کے لیے، تاکہ ایک مکمل گراؤنڈ بنایا جائے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب سے بھی معاہدہ ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ گریٹر اسرائیل کی فضا بنائی جا رہی ہے، ورنہ کہاں سعودی عرب، کہاں پاکستان کے معاہدے، وہ امریکہ کے علاوہ کسی سے دفاعی معاہدہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ گریٹر اسرائیل بنانے میں مدد ہے، اور اس میں دیکھیں ان کی خدا نخواستہ اینٹ سے اینٹ ہماری بچ جانی ہے۔ اقتدار ایکسٹینشن کے لیے ایوب خان یہی کرتا، مشرف نے جو دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو شامل کیا، جھونکا، اس کے بعد ہماری اینٹ سے اینٹ بچ گئی، لاکھوں لوگ مارے گئے اور اربوں کا نقصان ہوا، اربوں ڈالرز کا۔ تو یہ جو پاکستان کو ابھی خاص طور پر امریکی ادارے کہہ رہے ہیں نا، فائنینشیل ٹائمز نے آج ناکام ریاست قرار دیا ہے کہ بڑے سسٹم کے ساتھ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے 3 سالہ منصوبہ، جس میں معیشت سمیت، جس طرح جنرل باجوہ نے یوکرین میں ہتھیار بیچنے کے لیے ڈالر کمائے، خان کی حکومت گرائی، واردات کی، یہ وہی تسلسل ہے کہ ڈالر ملے اور وہ بھی انہیں ملے، پاکستان کی عوام کو نہ ملیں۔ پاکستان کی عوام کو تو اگلے دہائیوں میں لال مسجد کے بعد جو ہوا، یا جس طرح دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہونے کے بعد جو آج تک آگ بارود ہے وہی چلے گی۔ یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے، اسرائیل بہت بڑی جنگی طاقت ہے، وہ خود کر لیتے، یہ 4 لاکھ فلسطینی شہید کرنے کے بعد بھی وہ وہاں قابو نہیں پا سکے۔
اور یہاں جو نمبر 1 فوج ایٹمی طاقت ہے وہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں امن کیوں نہیں لا سکے, کچے کے ڈاکو تک کیوں نہیں قابو آ سکے؟ اس وجہ سے کہ یہ پاکستان کی فوج کو براہ راست وہاں پھنسانے کے لیے خطرناک گیم ہے, کیونکہ یہ ایٹمی ملک ہے. دیکھیں اس کے نتیجے میں عالم اسلام, پاکستان, دنیا بھر میں فلسطینیوں سے جو محبت و ہمدردی ہے, وہاں سے جب شہادتوں کی خبریں آئیں گی تو اس وقت یہ ان کی خبریں کام نہیں کریں گی کہ بیچارے کی اگلے ہفتے شادی تھی, 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, گھر کا واحد سہارا تھا, ابھی تو رجمنٹ بھی جوائن نہیں کی. کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ عراق کی جنگ ہو, افغانستان کی ہو, جہاں بھی مسلمان ممالک سمیت دنیا میں فوجی کارروائیاں ہوئیں, وہاں مسلمان ملک تو چھوڑے, ان یورپی اور غیر مسلم ممالک میں بھی دہشت گردی بڑھ گئی. اور فلسطین کے حوالے سے تو پوری دنیا میں یہ جو لاکھوں کی تعداد میں آپ کو غیر مسلم, ہر مذہب, ہر طبقہ فکر کے لوگ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسرائیل کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں غیر اسلامی ممالک کیسز لے کے گئے ہیں. تو پاکستان کی فوج کو تو صرف دھکیلنا ہے ایک ایسی آگ کی طرف جس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا, اور ایکسٹینشن اقتدار اور ڈالروں کے لیے یہ بڑی بری طرح بیک فائر ہوگا. یہ میرا ویلاگ آپ سنبھال کے رکھ لیں, کیونکہ ضیاء الحق نے جب یاد رکھے 27,000 فلسطینی شہید کیے تھے اردن میں, تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. آج ایک ایک چیز دنیا کے سامنے آتی ہے. اور اب تو پاکستان کو جس طرح ایک ناکام ریاست قرار دیا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے پاس آخری حل کیا ہے. فائنینشیل ٹائمز بڑا کریڈیبل اخبار ہے, کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں, 1888 کا اخبار ہے. ایک ناکام ریاست پاکستان کو کیوں کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل اب بچانے کا آخری راستہ کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی شطرنج میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک نمایاں کھلاڑی بنے اور ماضی کے تمام فوجی آمروں سے زیادہ طاقتور ہیں. مدت ملازمت توسیع کی گنجائش بھی رکھی ہوئی ہے. فارم 47 کی حکومت نے انہیں, ریاستی میڈیا نے اشتہاری معلومات میں قومی ہیرو بنایا, پورے ملک میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تصویریں, بل بورڈز لگائے. لیکن کیا پاکستان میں طاقت کے ذریعے استحکام لا سکتے ہیں, یا تاریخ دہرانے جا رہی ہے؟ آرمی چیف محمد بن سلیمان کی نقل کرتے ہوئے وہاں اپنے مخالفین کو خوفزدہ کر کے طاقت بڑھانے کے لیے ملک میں اصلاحات لانے کی کوشش کریں, یا پھر جنوبی کوریا کے فوجی آمر جنرل پارک جونگ چونگ کے 1961 سے 71 کے 79 تک 18 سال کے جو اقتدار میں طاقت کے ذریعے اس نے یہ ماڈل بنایا, وہ کوشش عدالتوں کو, میڈیا کو, تحریک انصاف کی قیادت کو جیلوں میں ڈال کے کاروباری شعبے سمیت معیشت, خارجہ پالیسی, تمام اداروں پر اثر و رسوخ اور طاقت. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پاکستانی معاشرہ غیر مستحکم ہے. یہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ملک میں خطرات بڑھ گئے ہیں, 2 سرحدوں پر, مشرقی مغربی بارڈر پر, اور پاکستان کے اندرونی بغاوت, 25 کروڑ عوام کی تباہی بربادی, اور عوام شدید ترین غصے میں کہ خان جیل میں ہے. اوپر سے یہ فلسطین میں فوج بھیج کے کیا کریں گے. یہ فائنینشیل ٹائمز پڑھیں آج کی خبر, ان کی پوری ڈیٹیل سے, بڑا لمبا آرٹیکل تھا کہ ان کے پاس مغربی صوبوں میں پاکستان میں کوئی عوامی حمایت نہیں ہے, اور جنرل عاصم منیر کے پاس سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا استحکام ہے کہ اس ناکام ریاست سے کیسے نکالنا ہے. اور یہ ظاہر غزہ امن منصوبہ اس کا آخری حل نظر آ رہا ہے. یہ فائنینشیل ٹائمز تو بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی رگڑا تھا کہ معدنیات دینے کے لیے وہاں سرمایہ کاروں کو خود فوج نے کہا پس نہیں آ جائیں ایرانی سرحد کے قریب گوادر بندرگاہ کے. چین جس سے بڑا سخت ناراض ہوا اور جس نے مئی کی جنگ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف مدد کی, اور آج تعلقات بہت خراب ہیں ان کے ساتھ. بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں مقبولیت بالکل ختم ہو چکی ہے, اور امریکی حکام سوچ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت خدا نخواستہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. اشرافیہ کے لیے جو خطرہ انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں ملک کے اندر سے, باہر سے نہیں ہے, کہ 2/3 آبادی نوجوان ہے, اور انہوں نے بنگلہ دیش, نیپال, انڈونیشیا, مراکش اور میڈغاسکر جیسے بڑے پیمانے پر احتجاج, عوامی انقلاب کا کہا ہے. انتخابات کے حوالے سے تو کہا آج ہوں یا 5 سال بعد ہوں, وہ تو تحریک انصاف ہی جیتے گی, کلین سویپ. لیکن جو سیاسی انتقام میں تحریک انصاف کو اقتدار سے نکال کے فوج اور نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے جو حکومت بنائی, وہ غیر مستحکم حکومت ہے. خان چھوٹی سی کوٹھڑی میں بھی ان سے نہیں ٹوٹ سکا, اور معیشت کے جو حالات ہیں, غربت کے حالات ہیں, پاکستان بلند ترین سطح پہ غربت میں, اور 3 سال عمران خان کے اقتدار میں گرانے کے بعد بھی 1/3 اس کی پرفارمنس تک نہیں پہنچ سکے. قرضوں کا بوجھ, سود کی ادائیگیاں بجٹ سے زیادہ, سرمایہ کاری میں جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غیر ملکی کمپنیاں نکل گئیں, SIFC بالکل زیرو ہو گیا, ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن, صنعتی جو معاملات ہیں وہ سارے ختم. اور اس میں جنرل عاصم منیر کے مشیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک میں استحکام پہلے لائیں گے پھر معاشی اصلاحات. 3 سال ہو گئے, البتہ حکومت کو کوئی عوامی حمایت نہیں ہے. اب جو اس وقت فوجی سربراہان ہیں یا افسران ہیں, ان کے مالی مفادات لگے ہوئے ہیں, اور عمران خان نے جو کہا ہے کہ ملک میں اس وقت صرف اور صرف عاصم لا موجود ہے. اس پوری صورتحال میں فائنینشیل ٹائمز نے پاکستان کو ناکام ریاست قرار دے دی. یہ غزہ میں بھیجنا اسی ڈسپریشن کا ثبوت مجھے نظر آ رہا ہے, جس طرح یوکرین کی مدد کی تاکہ انٹرنیشنل دنیا کی حمایت ملے. دیکھیں فروری 2024 کی الیکشن مینڈیٹ کی چوری کی رپورٹ یورپی یونین نے شائع کرنی تھی. کل انہوں نے پورا اعلامیہ جاری کر دیا کہ ہم 2024 الیکشن چوری کی رپورٹ شائع نہیں کریں گے, کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, پاکستان سفارتی رازداری متاثر ہوگی.
اب انہیں اس کا مطلب ہے یقین ہے حکومت ناجائز ہے، دھاندلی ہوئی، الیکشن لوٹا گیا، اور یورپ ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں یوکرین میں مدد نہیں ملے گی، فلسطین میں، غزہ میں پاکستان کی فوج کو بھیجنا ہے، ہمیں معدنیات چاہیے، یہ ٹرمپ کی تعریف ہے، یہ سارا اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن جو کچھ دیکھیں پاکستان میں چل رہا ہے وہ اس وقت بالکل ایک مذاقستان انہوں نے بنا دی ہے۔ جو اداروں کی لڑائی میں آپ شدت دیکھیں گے، ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کو 4 افسران سمیت گرفتار کیا، 21 پہلے گرفتار ہونے کی خبر تھی، ابھی 15 کے لیے مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے لیول پر اداروں کے اندر اس طرح کی گرفتاریاں، کرپشن، ایجنسیوں کی آپس میں لڑائیاں، اور یہ امن و امان کے حالات کا تو آپ کو سادہ سا ایک اتنی حالات ہے کہ جج خود آج کہہ رہا تھا، محسن اختر کیانی، کہ مریم نواز بھی ایک ماں ہے۔ خیال کریں 700 سے زیادہ تو ماورائے عدالت قتل ہو چکے ہیں، اور مریم نواز کی اپنی سیکیورٹی کبھی برطانیہ سے تھی، اب ترکی سے اسپیشل لوگ بلائے جا رہے ہیں، اور 78 سال کی تاریخ میں ایسی ایسی بھوڈیاں، نوٹنکیاں ہو رہی ہیں کہ یقین کریں، یقین نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ اپنی شکلیں ایک دوسرے کی نہیں دیکھتے، وہ عمران خان ان کے سر پر ایسا سوار ہوا کہ زبردستی اپوزیشن جماعت بن گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور دونوں اقتدار میں حالانکہ اکٹھے ہیں، اور وفاق میں، اور نون لیگ کی حکومت پنجاب میں ان کی وزارت اعلیٰ ہے، اور یہ اپنی ہی حکومت آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا۔ مطلب اس لیول پہ ان کی سیاست کے سمجھ نہیں آتا مرد کون ہے، عورت کون ہے، اور درمیان والا کون ہے، سارے ایک جیسے ہوئے ہیں۔ اس کے رانا ثناء اللہ اپنی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپوزیشن لیڈر لانے کا مشورہ کر رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں نون لیگ پیپلز پارٹی سے مل کے اپنی حکومت کا عدم اعتماد۔ مطلب کبھی آپ نے سنا ہے ایسا ہو رہا ہو؟ یہ صرف عمران خان کا خوف ان کے سر پر ایسا چڑھا ہوا ہے۔ نون لیگ نے واردات کی ہے پیپلز پارٹی کو وہاں آزاد کشمیر میں اکیلے چھوڑ کے پتلی گلی، 8 مہینے رہیں گے ٹوٹل ان کی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے کو بڑا ہوتا ہے کس کا۔ اب پیپلز پارٹی نے اندازہ ہو چکا ہے تحریک انصاف سے کہیں ہاتھ نہ ملا لے، یہ صرف عمران خان کا خوف سب کچھ ان سے کروا رہا ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد۔ یہ دنیا کی میں بڑی سیاست دیکھتا رہا، کسی ملک میں ایسا نظر آیا لیکن کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا۔ اوپر سے جو اس وقت نااہل اور بدکردار لوگ، ابھی دیکھیں مریم نواز کی خاص کنیزیں، وہ ایک لفظ استعمال کرتی ہیں تاریخ میں پہلی بار، جیسے وہ ابھی عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد شاید پیدا ہوئی، کہ تاریخ میں کچھ نظر ہی نہیں آتا پہلے۔ تحریک انصاف کے دور میں ہوئی تمام چیزیں، ابھی مساجد میں عوام کو جو ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے کہ جی پہلی دفعہ تاریخ میں، وہ تحریک انصاف پچھلے 7 سال سے دے رہی۔ اب سوشل میڈیا میں ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا، چھیڑ رہے ہیں لوگوں نے۔ راشن کارڈ، اس پہ باؤ جی کی اور مریم نواز کی تصویر ٹھوکی، وہ بھی عمران خان کے دور سے 2019 سے چل رہا ہے جو انہوں نے بند کیا تھا، اور عمران خان کو یہ بار بار کہتی ہے کہ جیل میں بیٹھا اس کو ترقی کا پتہ نہیں، واقعی نہیں پتا کہ 2 ارب سے تجارتی خسارہ 9 ارب تک کیسے پہنچ گیا۔ 78 سال کا جو قرضہ ہے وہ 97,000 ارب کے قریب کیسے پہنچ گیا۔ ایک سال میں صرف 30,000 ارب کا قرضہ انہوں نے لے لیا، ابھی 40 کمپنیاں چھوڑ گئی، 25 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے، جج انصاف کے لیے دربدر ہو رہے ہیں، اور مریم نواز چلی اپنی سیکیورٹی کے لیے کبھی برطانیہ کبھی وہ ترکی کہاں سے بندے پکڑ۔ مطلب حالات اس نہج پہ ہیں کہ سوائے اسرائیل کو تسلیم کرنے، ان سے ڈالر لینے، ریال لینے، اور پاکستانی کو اس تباہ کن سچویشن میں لے کے جانے کا کوئی حل نہیں ہے، کئی طرح سے پاکستان نہیں چلا سکتے۔ آخر میں راجہ شہباز بھٹی، عثمان جورا کی خبریں ہیں، 2 عمران خان کے بڑے وفادار لوگ تھے۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں راجہ شہباز بھٹی کے حوالے سے خبریں، بڑا شدید تشدد ہے، کل مجھے ان کے قریبی لوگوں نے بھیجی ہیں رپورٹس، یہ عمران خان سے وفاداری کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ بے گناہ لوگ ہیں، اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور ظلم کے لیے ابھی تک وہ فسطائیت کا معاملہ پیچھے رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور وجہ اب سمجھ آ رہی ہے سب کو کہ کیوں ہو رہا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔